अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने 4 रुकू कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम अल्लाह के करम से फ़ज़ल से 5वां रुकू स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आयत नंबर 40 से शुरू होगी और आयत नंबर 46 तक ये ख़त्म होगी। 5वां रुकू जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें जैसे कि मैंने बताया है, इसमें 6 आयत हैं। कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम इस एक रुकू को पूरा लें, लेकिन ये रुकू जो है इसमें बनी इसराइल के बारे में शुरू हो रहा है और इसके बारे में हमें वक्त की कमी की वजह से इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो पहले हिस्से में जो है हम कुछ थोड़ी आयत लेंगे, बल्कि इसमें सयाक़ व सबाक़ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी और बाकी का फिर उसके बाद आयत की तरफ आएंगे। अगर हम इसके बारे में नहीं जानेंगे कि इसका इन आयत का नुज़ूल का मकसद क्या था अल्लाह ताला की तरफ से और ये कहाँ हुई हैं और किस तरह से हुई हैं, तो अगर ये क्लियर बात नहीं होगी तो आयत समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसमें ये जो है आयतें इसमें पहला जो इसमें निस्फ़ है, इसमें साबक़ा उम्मत मुस्लिमा बनी इसराइल को कहा गया है और मौजूदा उम्मत मोहम्मदिया को कहा गया है, उम्मत मुस्लिमा। तो इस सूरत को सूरतुल उम्मतैन भी कहा जाता है। ये तस्निया का सीगा है, यानी कि 2 उम्मतें, पिछली उम्मत और मौजूदा उम्मत। पिछली उम्मत मुस्लिमा, मौजूदा उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मोहम्मदिया। तो इसका ज़िक्र अब इस तरह से आएगा कि बनी इसराइल का जो असल मुखातिब है वो तकरीबन 10 रुकू तक चल रहा है, यानी कि हम अब ये 5वें रुकू से स्टार्ट कर रहे हैं और ये 10 रुकू जो होंगे ये 15वें रुकू तक जाकर होंगे। बल्कि इसमें कहना चाहिए कि 15वें रुकू तक तो होंगे, उसमें से 2 आयत इसकी मज़ीद आगे भी शामिल होंगी। 16वें रुकू में जाके तहवील क़िबला का हुक्म आया है, लेकिन अभी हम इसका ही फ़ोकस करेंगे कि बनी इसराइल के बारे में जो बताया जा रहा है तो इसमें क्या था। इसके लिए हम करेंगे कि हम थोड़ा-सा पिछला रिवाइज़ करेंगे कि हमने पिछले 4 रुकू में जो पढ़ा, थोड़ा-सा मैं लेके चलूँगी ताकि हम बिल्कुल सही तरीके से इस 5वें रुकू को समझ लें, जो कि बहुत ज़रूरी है। पहले रुकू में हमने जो पढ़ा था तो उसमें तमहीदी था, जिसमें ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रिसालत, ईमान हमारा मलाइका पे, फ़रिश्तों पे, ये था। फिर नंबर दूसरे रुकू में हमने मुनाफ़िक़ों के बारे में पढ़ा था, दूसरे रुकू में और तीसरे रुकू में। फिर चौथे रुकू में इब्लीस का तकब्बुर आया था, जिसकी वजह से वो धत्कारा गया और उसको ये कहा गया कि तुम मतलब अब जाओ ज़मीन पे रहो। इसी तरीक़े से अब उम्मत मोहम्मदिया जो चल रही है, इसमें भी हमारे पास इब्लीस के जो पैरोकार हैं वो इस वक्त हमारे साथ हमें डगमगा रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी इस वक्त मौजूदा उम्मत के लिए भी ये बात आ रही है कि अब तुम लोगों ने भी यही शैतानी और इब्लीस का तकब्बुर के रविश इख्तियार की हुई है और अब तुम इसका जो इसका अज़ाब मिलेगा, तो उसके लिए अपने आप को अभी से तैयार रखो और इस रविश को छोड़ दो। यहाँ पे बात बनी इस्राइल की आ रही है, जिसको ये बताया जा रहा है कि बनी इस्राइल ने, जबकि ये उनको मुखातिब करके ये बताया गया कि तुम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसअत का शिद्दत से इंकार कर रहे थे, तो ये तुम्हारा तकब्बुर था और तुम्हारा ये कहना चाहिए कि उनको जो ये इंकार कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे कि ये कौम वो चाह रहे थे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में मबूस हों। ऐसा नहीं हुआ, जबकि अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा दिया। यही वजह हुई है जिसकी वजह से वो इनकार कर रहे हैं और अब तक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी रसूल हैं। आप वही दावत लेकर तशरीफ़ लाए हैं जो कि तमाम अनबिया इकराम, अनबिया अलैहिस्सलाम आपसे पहले तशरीफ़ लाए थे, यानी कि मुख्तलिफ़ उम्मतों पे। और ये उम्मतें मैं आपको बताती चलूँ कि बनी इसराइल जो हैं, इनको यहूदी भी कहा जाता है ना,
تو لیکن ابھی ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ بنی اسرائیل کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، انہوں نے 2000 سال تک حکومت کی ہے اور یہ سابقہ امت مسلمہ کہلاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو ہٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کی امت محمدیہ کو امت مسلمہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کے پاس یعنی جو بنی اسرائیل کی سابقہ امت مسلمہ تھی، ان کے پاس انبیاء بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، اور اس کے بعد پھر بھی ان سب ہونے کے یہ سب باتیں ہونے کے بعد جو ان کے پاس نزول آئے، اس کے باوجود بھی وہ بگاڑ میں رہے۔ اور اب بہت افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے، جس کو ہمیں اب سنبھلنا چاہیے۔ تو یہاں پہ بتانا، پچھلی بات سے میں اس کو کنیکٹ کرتی ہوں بات کو، کہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مطلب آئے تھے، اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، اور یہی دعوت عام ہے جو کہ قیامت تک رہے گی۔ اس دعوت کو پہنچانے اور باقی رکھنے کے لیے قرآن مجید موجود ہے، اور الحمدللہ باقی رہے گا بھی۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام قبول کرنے کا مامور ہے۔ اب اس میں چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، پارسی ہو، یعنی کسی بھی دین کے ماننے والا ہو، سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہیں، یعنی سب کے لیے ہے، پوری امت کے لیے رحمت للعالمین جو کہا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ پورے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور ان کی جو دعوت ہے تمام عالمین کے لیے ہے۔ آپ پر جو ایمان لائے گا وہ آخرت میں نجات پائے گا، اور جو منکر ہوگا وہ دوزخی ہوگا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ اسلامی دِینًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں تباہ کار لوگوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح سورہ سبا کے رکوع نمبر 3 میں ارشاد خداوندی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب ہم آتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی آیت نمبر 40، جس کے لیے ہمیں تھوڑا سا، پھر میں اس کے بعد ہمارا اس کا جو تفسیر ہوگی تھوڑی میں اس کو کافی ڈیپتھ میں جا کے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گی۔ تو اس کے لیے میں تلاوت کرتی ہوں آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ یا یہ حرف ندا ہے، بنی بیٹوں کے لیے آتا ہے، ابن سے نکلا ہے یہ لفظ، اور جو اصل لفظ ہے اس کا بن، اور بن کی جمع بنون ہوتی ہے، جمع سالم رفع کی حالت میں ہے، اور جب نصب اور جر میں آتا ہے تو یہ بنین آتا ہے، اور جب یہ مصاف بنے گا تو اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا، تو اصل لفظ بن جائے گا، یہ وہاں سے نکلا ہے یہ بنی۔ یا بنی اے بیٹوں، اسرائیل یہ حضرت یعقوب کا لقب ہے، اسکرو جو ہے فعل امر ہے، تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، یہ یا جو ہے یہاں پہ یا متکلم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیان فرما رہے ہیں، التی جو، انعمتو انعام کی میں نے، تا جو ہے یہ میں کے میننگ میں آتے ہیں، علیکم علی مینس اوپر، پر، کم تمہارے، فاوفو اور پورا کرو، بعہدی عہد میرا، یا جو ہے یا متکلم ہے، اوفی پورا کروں، بعہدکم عہد تمہارے کو، وایایا اور اس میں جو بعہدی آیا ہے اس میں بھی یہ یا متکلم ہے، اسی طرح وایایا لفظ جو ہے اس کو ذرا سا میننگ سمجھتے ہیں اس کے، یہ ایایا جو آتا ہے اس کے میننگ یعنی کے لیے بھی آتے ہیں، تاکہ کے لیے بھی آتے ہیں، اور جس چیز پہ زور دیا جائے وہاں زور دینے کے لیے بھی وایایا آتا ہے۔ فرہبون فا مینس پس، رہبون یہ رہب سے لفظ نکلا ہے، جیسے ہم یہاں بولتے ہیں راہب اور رہبانیت،
یعنی اللہ سے ڈرنے والا. رہبانیت، راہب جو ہے اللہ سے ڈرنے والا. ایسے ہی فتقون وہ لفظ بھی ایسے آتا ہے، فا مینس پس ہوتا ہے، اور تقون جو ہے اس میں تقوی سے لفظ نکلا ہے کہ تقوی، تقوی والا. اس طرح سے فرحبون پس ڈرو. اس کے میننگ کرتے ہیں، اے بنی اسرائیل تم میرے احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور پورا کرو میرا عہد کو، میں پورا کروں گا اپنے عہد کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. میں نے ابھی ترجمے میں تھوڑا بتایا تھا ابن کے بارے میں، اسی طریقے سے میں اب تھوڑا سا یہاں اس کے بارے میں بتاؤں گی. یہ جو لفظ اسرائیل ہے، تو یہ جو اسر ہے یہ دو لفظ سے مل کے بنا ہے. اسر کا مطلب ہوتا ہے کنبا، اور اسرا کا مطلب ہوتا ہے کنبا، اور اسر کا مطلب ہے بندہ. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی زبان جو ہے وہ اور عربی زبان یہ دونوں سملیٹری ہے اس میں بہت، اور دونوں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بالکل جڑواں ہیں، تو مطلب قریب قریب ان کے مفہوم ہوتے ہیں. تو توریت میں جو ہے وہ یہودی جو ہیں وہ اس کا اسر کا مطلب بڑا جواں مردی دکھاتے ہیں، جس کے میننگ انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے، اور اس کے لیے بڑے غلط الفاظ بھی انہوں نے اس کے میننگ نعوذ باللہ دیے ہیں، جس کی وجہ سے میں اس کو یہاں بتانا کچھ ایسا مناسب نہیں ہے. ہم اسماعیل کی طرف آتے ہیں. لفظ اسماعیل میں لفظ دو لفظ سے مل کے بنا ہے، اسم اور ایل. تو اسم جو ہے یہ لفظ اسما سے بنا، اور اسما لفظ جو ہے یہ سما سے بنا. اب یہ جو لفظ ایل ہے یہ ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے. ایل عبرانی زبان میں الہ کو کہتے ہیں، اسی لیے نام آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے نام رکھے ہیں وہ اسی پہ ہیں کہ جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، فرشتوں کے نام کے آگے سب ایل آتا ہے. اور حضرت ابراہیم کی اب طرف چلتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کا اصل وطن عراق ہے، اور عراق کا علاقہ بابل، اور جس کو میں نے ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ یہ کہیں لکھا ہوا ہے ارد اور کہیں لکھا ہے اور، تو وہاں پہ یہ ان کی جائے پیدائش ہے، ان کا علاقہ ہے. یہاں نمرود بادشاہ تھا، وہ بت پرست تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت پرست تھے. آپ نے ان لوگوں کو حق کی تبلیغ دی، توحید کی دعوت دی، اور اس سلسلے میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، یہاں تک کہ ان کی پوری قوم جو تھی وہ ان کی دشمن ہو گئی، ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور یہ واقعات جگہ جگہ قرآن میں موجود ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کی طرف آتے ہیں. تو ان کی دو بیویاں ہیں. پہلی بیوی ان کا نام سارہ ہے، وہ ان کی چچا کی لڑکی ہے، اور دوسری بیوی ان کا نام ہاجرہ ہے. اب اس کو اپنے ذہن میں ایک کالم بنا لیجئے، تھوڑا سا اس میں آسانی ہم لوگوں کو ہو جائے گی کہ ایک کالم میں لکھیں حضرت سارہ، اور ایک کالم میں ہم رکھتے ہیں حضرت بی بی ہاجرہ. حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں. اور حضرت اسحاق جو ہیں، جو ہم نے حضرت سارہ سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کے بیٹے یعقوب ہیں، حضرت یعقوب ہیں، جن کا لقب اسرائیل ہے. اب ہم حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آتے ہیں. حضرت ہاجرہ یہ وہی ہیں جنہیں مکہ معظمہ کے چٹیل میدان میں بحکم الہی چھوڑا گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کے گئے تھے، اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت ان کی گود میں تھے. مکہ معظمہ کو بالکل ابتداً آباد کرنے والے یہی دونوں ماں بیٹا تھے. حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کے علاوہ حضرت ابراہیم کے اور بھی لڑکے تھے، لیکن ابھی ہم ان کو اس لیے نہیں مضمون میں لانا چاہتے کہ اس سے ہمارا مقصد اور ذرا طول ہو جائے گا، اور ہمارا مقصد قرآن سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے ہم اس کو مختصر کر کے دوبارہ حضرت اسحاق کی طرف آتے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا. ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، اور اس کا قصہ سورہ یوسف میں ملتا ہے. اچھا، ان کے بارے میں آپ کو اپنے
پارٹ 3 میں بھی بتا چکی ہوں، آیت نمبر 21 سے 24 میں، کہ ان کا لقب اسرائیل کس طرح سے تھا اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ میں نے وہاں پہ بھی تذکرہ کر چکی ہوں۔ بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، ان سے ان کے 12 بیٹے پیدا ہوئے ہیں، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں ان کے زمانہ حکومت میں یہ مصر میں جا کے رہنے لگے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تب یہ لوگ مصر میں ہی رہتے تھے، اور ان کی پشتوں سے وہاں رہنے سے ان کی نسل بہت زیادہ ہوئی۔ ان 12 بھائیوں کی اولاد جو کہ 12 قبیلوں میں منقسم ہوئی، یعنی 12 قبیلوں پہ ان سے تقسیم ہوئی ان کی، اور جس کے بارے میں یہ تھا کہ ان 12 قبیلوں پہ جو ان کو 12 چشمے دیے گئے تھے ان کی نسلوں کے لیے، تو ان کی تعداد کی طرف آتے ہیں کہ وہ مجموعی حیثیت ان کی تعداد جو ٹوٹل بتائی گئی ہے وہ تقریباً 6 لاکھ تک ان کی اولاد پہنچ چکی تھی۔ ان لوگوں کا اصل وطن کنعان تھا جو فلسطین کا علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا اصلی وطن بابل چھوڑ کر ہجرت فرما کر اس علاقے میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ معظمہ میں آباد رہی اور بڑھتی رہی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل جو کہ حضرت یعقوب سے چلی وہ پہلے کنعان میں تھی، پھر مصر میں آ کے آباد ہوئی۔ یہاں پہ جب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان لوگوں کو اقتدار میں ان کو کچھ حصہ بھی نہ ملا، چونکہ یہ لوگ مصر کے اصل باشندے نہیں تھے، آ کے بسے تھے، اجنبی قوم کے افراد تھے، اس لیے مصری قوم جو وہاں پہلے سے بسی ہوئی تھی ان کے افراد کو قبط کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے جو یہ مصر کے لوگ آئے تھے، یعنی حضرت یوسف کی جو نسل وہاں پہ آئی تھی، ان سے ان سے مزدوریاں لینے لگے تھے، بڑے بڑے کام لیتے تھے، اور ان کو بہت بری طرح غلام بنا لیا تھا، یہاں تک کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کے سامنے مجبور رہتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، یعنی غلامی کی بدترین مثال جو دنیا میں ہے اس کی تاریخ اس قوم کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ بعثت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے، ان کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے اس زمانے کے ظالم اور جابر ترین بادشاہ فرعون کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، نہ اس نے دعوت حق کو قبول کیا اور نہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجنے پہ راضی ہوا، اور اس نے بلکہ اعلان کر دیا کہ انا ربکم الاعلی نعوذ باللہ، یعنی میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ بنی اسرائیل کا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ان کو راتوں رات انہوں نے حکم دیا حضرت موسیٰ نے کہ ہم یہ مصر کا علاقہ چھوڑ کے نکلتے ہیں، تو جب انہوں نے ارادہ کیا راتوں رات کہ مصر سے نکلتے ہیں، تو سمندر کی جب تک پہنچے تو جب صبح فرعون کو ان کے نکلنے کا جیسے ہی علم ہوا تو وہ اپنا لشکر لے کے ان کے پیچھے لگا، سمندر میں پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک سمندر پہ ماری، جس سے سمندر کے پھٹ گیا اور اس میں ایک رستہ بن گیا، اور اس میں بنی اسرائیل کے قبیلے ان رستوں سے پار ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر فرعون نے بھی اپنے لشکروں کو سمندر میں ڈال دیا، اور جو کہ وہ سمندر میں زمین سمجھ کے چل رہا تھا، لیکن جب فرعون اس کا لشکر بیچ سمندر کے حصے میں، خشکی کے حصے میں آیا تو اللہ جل شانہ نے سمندر کو آپس میں ملا دیا۔ فرعون کا لشکر تو ڈوب گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار ہو گئے۔ فرعون بھی اس عظیم حادثے میں غرق ہوا، مر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا، جو اب بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے اس کی لاش کو محفوظ فرما دیا تاکہ لوگ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کا انجام دیکھ لیں۔ قال اللہ تعالیٰ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً،
یہ البدیہ و نہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر سمندر پار ہوئے تو اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ کے لگ بھگ تھی، اور یہ تعداد بچوں اور عورتوں کے علاوہ تھی۔ اور یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ مصر میں ان لوگوں کے رہنے کی مدت جو تھی وہ تقریباً 426 سال شمسی بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، اب بنی اسرائیل سمندر پار تو ہو گئے، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ جا کر کہاں بسے۔ اپنے ہی علاقے میں جانا تھا، اور وہ علاقہ بہت دور بھی نہیں تھا۔ آخر وہیں سے ان کے باپ دادا مصر میں جو آئے تھے، چند دن میں اونٹوں پر اپنا سفر ختم کر لیا انہوں نے، لیکن جب یہ اپنے وطن کو پہنچے تو ان کو 40 سال لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ ستاتے رہے۔ ان کی جو حضرت موسیٰ کی جو قوم ہے، یہ بنی اسرائیل کہلا رہی ہے، یہ میدان تیا کہا جاتا ہے اس کو، 40 سال تک وہاں سرگرداں پھرتے رہے۔ یہ شام کو جہاں سے چلتے تھے صبح کو وہیں پہنچ جاتے تھے، اور صبح کو جب چلنا شروع کرتے تھے تو شام کو وہیں پہنچ جاتے تھے۔ اس طرح سے ان کو 40 سال اس میں پریشانی میں گزر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کے لیے طلب تھی ان کو، اور کوہ طور پہ جا کے وہاں پہ عبادت کرتے تھے، اور وہیں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کی خواہش ظاہر کی تھی، جس کی وجہ سے کوہ طور بالکل جل کے بھسم ہو گیا تھا۔ وہیں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کوہ طور پر ہی توریت شریف لینے کے لیے حضرت موسیٰ جب وہاں پہنچے تو پیچھے ان لوگوں نے بچڑے کی پرستش کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے، اور جب مانیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھیں گے۔ ان کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ ملتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہم کو سبزی، پیاز، کھیرا وغیرہ یہ سب چیزیں چاہیے۔ جب توریت شریف لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا پہاڑ طور کو اکھاڑ کر ان پر صاحبان کی طرح کھڑا کر دیا گیا۔ یہ واقعات اسی میدان تیا میں پیش آئے ہیں، جس میں 40 سال حیران اور سرگرداں پریشان یہ لوگ گزارے ان لوگوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہیں وفات ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں ان کا علاقہ فتح ہوا اور بیت المقدس میں داخلہ نصیب ہوا۔ ان کو حکم ہوا کہ تم خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہو۔ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ بنی اسرائیل کے یہ واقعات مختلف مواقع میں قرآن شریف میں آئیں گے آگے۔ اس میں یہ بتایا کہ یہودی جو تھے، یہ بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یہودی جو ہے مدینہ منورہ میں کب آئے، تو ان کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے وطن بیت المقدس کو وہاں کا ایک بادشاہ تھا جو کہ کافر تھا، اس کا نام بخت نصر تھا۔ اس نے بیت المقدس کو گرایا تھا اور وہاں کے رہنے والوں کو جلا وطن کیا تھا۔ بنی اسرائیل یعنی یہود میں سے بہت سے لوگوں کو قید کر لیا، تو ان میں سے ایک جماعت نے حجاز کی طرف رخ کیا۔ ان میں بعض وادی القریٰ اور بعض تیمہ اور بعض مدینہ منورہ میں آ کر مقیم ہو گئے۔ یہاں پہ پہلے سے ہی کچھ لوگ تھے جن کو بنی جرہم اور عمالقہ کے علاقے سے آباد ہو کے وہ لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، یعنی پہلے سے وہ مقیم تھے وہاں پہ۔ انہوں نے وہاں پہ کھجوروں کے باغ لگا رکھے تھے، کھیتیاں کرتے تھے۔ یہودی ان کے ساتھ مل کر وہاں ٹھہر گئے، گھل مل کر رہنے لگے۔ پھر یہ بڑھتے بڑھتے بنی جرہم اور عمالقہ کم ہوتے گئے، یعنی یہودیوں کی نسل بہت بڑی اور بنی جرہم اور عمالقہ کے لوگ کم ہو گئے، جو کہ ان کا علاقہ تھا۔ یہ اتنے زیادہ یہودی بڑھ گئے کہ انہوں نے بنی جرہم اور عمالقہ کے جو لوگ تھے ان کو مدینے سے نکال دیا، اور مدینہ منورہ اب یہودیوں کی پوری اس پہ مسلط ہو گئے، یعنی انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ وہاں کی عمارتیں، ان کی کھیتیاں سب انہی کی ہو گئیں۔ ایک مدت تک جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، یہ لوگ اسی حال میں مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔
بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہودی علماء توریت شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھتے تھے۔ ان میں یہ بھی تھا کہ آپ کی ہجرت ایسے شہر کی طرف ہوگی جس میں کھجوریں ہوں گی اور وہ 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان ہوگا، لہٰذا وہ شام سے آئے اور اس صفت کے شہر کی تلاش میں نکلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت والی ذات کو تلاش میں نکلے، اور وہ اسی شہر میں جا کے انہوں نے سوچا کہ ہم رہ لیں تاکہ جو بھی نبی اب مبعوث ہوگا ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے، ان کا اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ جب یہ مدینہ شریف آئے، مدینہ منورہ میں آئے، وہاں کھجوریں دیکھی تو یہ سمجھ گئے کہ یہ وہی شہر ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے، پھر وہیں رہنے لگے۔ مدینہ منورہ کی آبادی بہت پرانی آبادی ہے۔ اس کا پرانا نام یثرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد اس کا نام مدینہ الرسول رکھا ہے۔ کہیں کہیں آیا ہے کہ یہ طابہ اور طیبہ معروف ہوا، لیکن زیادہ تر اب یہ جو نام مدینہ منورہ کے نام سے اس کی شہرت زیادہ ہوئی۔ یہودیوں کے مدینہ منورہ میں آ کر بسنے کے 1 سال بعد یمن کے 2 قبیلے اوس اور خزرج بھی مدینہ منورہ آ کر آباد ہو گئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں 3 قبیلے یہودی کے تھے، جس میں سے ایک بنی نذیر تھا، دوسرا بنی قریظہ اور بنی قینقاع۔ یہ 2 قبیلے یمن سے آ کر آباد ہونے والوں کے موجود تھے، اور وہ 2 قبیلے جو یمن سے آئے تھے وہ اوس اور خزرج کے تھے۔ یہ وہی 2 قبیلے ہیں جو بعد میں انصار بنے۔ اب ذرا توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ یہود اور اوس اور خزرج کو ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں کس طرح سے ان کے یہاں لڑائی شروع ہوئی۔ تو یہ دونوں جو قبیلے تھے یہ بت پرست تھے، آپس میں ان کی لڑائیاں بھی ہوتی تھیں اور یہودیوں سے جنگ بھی ہوتی تھی۔ یہودی جو تھے وہ اپنے آپ کو بہت اہل علم سمجھتے تھے اور تھے بھی اہل کتاب تھے، کیونکہ ان کے پاس پہلے یہی کتابیں نازل ہوتی تھیں، انبیاء بھی انہی میں مبعوث ہوتے تھے۔ تو ان کی جو لڑائیاں تھیں وہ یمن کے علاقے میں سے جو لوگ قبیلے آئے تھے ان میں اسی بات پہ یہ لڑائیاں کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ان کا زمانہ آئے گا، ہم ان کی اتباع کر کے اور ان کے ساتھی بن کے تمہارا ناز کھو دیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ یہودی کہہ رہے ہیں اوس اور خزرج کو۔ اب اوس اور خزرج جو تھے انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ان کا میں تذکرہ کرتی ہوں کہ حج کے موقع پر پہلی ملاقات سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے چند افراد پر اپنی دعوت پیش کی تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی تشریف آوری کی خبر یہودی دیا کرتے تھے، اور ہمیں دھمکیاں بھی دیتے تھے کہ آخری نبی جب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آگے بڑھ جائیں، لہٰذا ہمیں یہ دین قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ حضرات مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ میں آ کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور انصار کے دونوں قبیلوں میں اسلام پھیل گیا۔ پھر دونوں قبیلوں کے 12 نمائندوں نے اگلے سال موسم جب یہ حج کا آیا تو سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ سے بیعت کی اور عرض کیا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ کی آمد سے پہلے بہت سے صحابہ ہجرت کر کے آ چکے تھے، اور یہ بات تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں بہت جگہ پہ لکھی ہوئی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہودی یہ جاننے کے باوجود کہ آپ نبی ہیں اور آپ کی تمام علامات پوری اتر رہی ہیں جو کہ نبی آخر الزماں کے بارے میں ان کو پتہ تھیں، اس کے انکاری ہو گئے، منکر ہو گئے، اور آپ کو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے اور اسلام قبول کرنے سے ان کا انکار کر دیا۔ ان کو اوس اور خزرج کے لوگوں نے یہ توجہ دلائی اور کہا کہ اللہ سے ڈرو
اور اسلام قبول کرو۔ تم ہی تو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کے تم سے جنگ کریں گے اور تم کو ختم کر دیں گے۔ اب جب کہ تم ان کی جو صفات بیان کرتے تھے تو اب منکر کیوں ہو رہے ہو؟ لیکن ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی، بجز یعنی چند آدمیوں کے، جن میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زیادہ مشہور ہے۔ انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی، ضد پہ آئے، حسد اور دشمنی پہ اپنی کمر باندھ لی، اسلام اور اسلام کی دعوت کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، عہد توڑتے رہے، اور آج تک دیکھیے یہ ان کے سارے قبیلوں اور خاندانوں کا یہی عالم ہے کہ وہ اسلام اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور اس پہ انہوں نے کمر کس لی ہے۔ اب اس میں آگے آ رہا ہے اذکر نعمتی یلتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم۔ تو اس میں جو یہ اذکر ہے یہ فعل امر ہے، اس میں نعمتی یلتی، تو التی جو لفظ ہے وہ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی، کوئی تمہیں کہیں سے نہیں مل سکتی، وہ کوئی بھی نہیں عطا کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے تم کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے روک لیتا ہے۔ یہاں پہ انعمتو جو آ رہا ہے وہ اس میں تا کا جو صیغہ ہے، یہ تا پہ جو پیش ہے یہ میں کے لیے آتا ہے، متکلم کا صیغہ۔ تو نعمت سے مفہوم جو لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نعمتیں ہمیں اپنے جیسے ہمیں سائنس میں پتہ ہے کہ نعمتیں ہزاروں طرح کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عطا کی ہوئی جس کا شمار نہیں۔ اس میں بادشاہت بھی ہے، ذہانت بھی ہے، صحت بھی ہے، ہدایت، رزق بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس میں اگر قرآن کی روح سے جو نعمت ہے وہ صرف اور صرف ہدایت ہے، جس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ اگر بادشاہت اللہ نے دی ہے تو اس کے ساتھ اگر ہدایت ہے تو وہ نعمت ہے، ذہانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ذہین ہے وہ پلس ہدایت کے ساتھ ہے تو وہ نعمت ہے، صحت ہے ہدایت کے ساتھ ہے وہ نعمت ہے۔ اب اگر صحت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو وہ اپنی زوم پہ، اپنی صحت کی زوم پہ پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتا پھرے دنیا میں انسان، جس کا مطلب سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ، کہ جیسے کفار جو ہیں ان کے پاس صحتیں ہیں لیکن ہدایت نہیں ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے لے لیں، رزق ہے پلس اس میں ہدایت شامل ہے تو وہ نعمت ہے۔ غرض یہ کہ ہر وہ چیز جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں اگر وہ ہدایت کے ساتھ ہے تو وہ نعمت ہی ہے، اولاد بھی ہے، ہدایت ہے اس کو ملی ہوئی تو وہ نعمت ہے۔ بس یہ سمجھ لیں یہ ایک ٹچ ساؤنڈ ہے، جس نعمت کے ساتھ بھی یہ ہدایت کی ہماری مل رہی ہے تو اس کو ٹچ ہو رہی ہے، یہ نعمت بن جائے گی۔ اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہمیں جا کے یہ مل رہا ہے جو ہم نے چوتھا رکوع پڑھا تھا اس کی آیت نمبر 38، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی کہ میرے پاس سے جو بھی ہدایت آپ کے پاس آئے بس پیروی کریں، اس کا اتباع کریں، بس ان کے لیے نہیں کوئی خوف، اور اوپر ان کے نہ وہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یہ بات حضرت ابراہیم کے لیے بھی کہہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور ہدایت عطا فرمائی، اور پھر ان کی نسل سے ہوتی ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔ آگے آیت میں آ رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پورا کرو میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا۔ یہاں پہ جو لفظ تو جو آ رہا ہے یہ مفہوم میں حذف کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو شرط کی طرح سے بولا ہے کہ اگر تم میرا عہد پورا کرو گے تو میں پورا کروں گا اپنا عہد، یعنی وعدہ پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے، یہ شرطیہ جملہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو تو بس میں ذکر کروں گا تمہارا۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہاں پہ یہ شرط ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک عہد لے رہے ہیں، یہ وہی عہد بھی ہے جو عہد الصد کر کے ہم آ چکے ہیں، یعنی شریعت پہ چلو، اللہ کے کلام پہ اس پہ اتباع کرو، احکامات مانو، چھپاؤ نہیں، اور جو بھی ہم
عہد کر رہے ہیں وہ تصدیق بالقلب ہو، یعنی جو زبان کہے وہ قلب اس کی گواہی دے۔ عربی زبان میں وَإِيَّايَ جو آ رہا ہے، یہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اس کے مطلب ہیں صرف مجھ سے ڈرو، صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ فرحبون میں جو فا ہے، اس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھ سے، بس صرف مجھ سے۔ اور فرحبون یہ لفظ اصل میں تھا فرحبونی، اس میں یا متکلم لگا ہوا ہے جس کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کو پھر اور یہ جو یا متکلم ہے اللہ تعالیٰ یہ اپنے لیے فرما رہے ہیں۔ اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ بس تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اب ہم آیت نمبر 41 کی طرف آ رہے ہیں، اس کا ترجمہ اور تلاوت کرتے ہیں۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، وامنس اور آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس چیز کے جو انزلتو اتاری میں نے۔ اب یہاں جو تا پہ پیش ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے کہا کہ میں، یہ تا پہ پیش جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے اتاری، میں نے مصدقاً سچا کرنے والی ہے، لما اس چیز کو، معکم مع means ساتھ، اور کم تمہارے، جو تمہارے ساتھ ہے، ولا اور نہیں، تکونو ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرم کافر، بھی ساتھ اس کے، ولا اور مت کرو، یا نہیں اور نہیں، تشترو، تشترو کے میننگ میں آپ کو بتاتی چلوں، کچھ اس میں آتا ہے کہ اس کا مطلب خریدنا ہوتا ہے، تو یہاں بھی یہی ہے کہ مت مول لو، یعنی کہ تم نہیں خریدو، مت مول لو، بھی آیاتی، بامن سے، آیت میری آیت سے۔ اب چھوٹی یہ اس میں یا متکلم آ رہا ہے، با یہ تین لفظ ہیں، با من سے، آیت نشانی یا آیت، اور یا متکلم ہے میری، بدلے میری آیت کے، سمنن، سمنن کو کہتے ہیں قیمتی کہتے ہیں، یہ لفظ اس کا سمینہ آپ نے لفظ سنا ہوا ہے، نام ہوتا ہے، تو سمنن لفظ جو ہے اس کو قیمتی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میننگ آ رہے ہیں مول یا خریدنا، قلیلاً تھوڑا، تھوڑی بہت، قلیل لفظ ہم کہتے ہیں تھوڑی، وَإِيَّايَ یہ لفظ وہی دوبارہ آیا ہے، ایایا کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زور دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور مجھ سے، یہاں پہ میننگ آ رہے ہیں جب ہم ترجمے میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوں گے اور مجھ سے، اور زور دینے کے لیے آتا ہے۔ فَاتَّقُوا پس، فامنس پس، تقوی سے نکلا ہے تقا، تو تقا یتقی، تو فَاتَّقُوا پس ڈرو، اور سب کو کہا گیا ہے اس لیے جمع کا صیغہ ہے۔ اس کے ترجمہ کرتے ہیں، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، حال یہ ہے کہ یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کتاب کے انکار کرنے والوں میں پہل کرنے والے مت بنو، یعنی بڑھ چڑھ کر حصہ مت لو، مت کرو، ولا تشترو اور میری آیت کے عوض حقیر معاوضہ مت حاصل کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ توریت کی جو لکھی ہوئی تختیاں حضرت موسیٰ کو ملی، تو اس میں تحریف ہوئی، رد و بدل کیا گیا، جبکہ قرآن پاک وحی کے ذریعے نازل ہوئی، زبانی طور پہ آیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جاری ہوا، ان کے قلب پہ اترا۔ اس میں تحریف نہیں ہوئی، ہر لفظ اس کا جوں کا تو ہے، اور اسی میں اس کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ پچھلی تمام کتابوں کی۔ یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلام کو ماننا، وہ بھی کس طرح کہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں ملی ہے۔ یہاں پہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو حضرت موسیٰ پہ جو کتاب نازل ہوئی، جس کو تم جانتے ہو، مانتے ہو، اور جو توریت اور انجیل
جو نزول قرآن اہل کتاب کے پاس تھیں، اگرچہ اس میں تحریفات کر دی گئی ہیں، اس میں رد و بدل کر دیا گیا ہے، پھر بھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تمام موجود تھیں۔ قرآن میں پچھلی سب کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ جو بھی کچھ توریت میں لکھا تھا وہ پورا قرآن میں ہو گیا ہے۔ جب یہودیوں کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی آمد کی علامت موجود تھی پہلے سے، اور وہ پہچان بھی گئے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت ہم کو پہلے سے دے دی گئی ہے۔ ہم ان کے انتظار میں برسہ برس سے مدینے میں رہ رہے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے ان پہ ایمان لانا لازم تھا۔ اہل کتاب کا جو دوسرا فرقہ تھا یعنی نصارہ، ان کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر بنسبت یہودیوں کے بعد میں آئی تھی۔ مکہ معظمہ والے بے علم تھے، مشرک تھے، اور اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہے۔ اسی ضد اور تکبر پہ وہ جمے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنے پہ انہوں نے مجبور کر دیا۔ لیکن یہود کے لیے انکار کا کیا مقام تھا؟ ان کو تو فوراً مان لینا چاہیے تھی، اس بات کو تصدیق کرنا چاہیے تھی، اور نصارہ سے زیادہ پہلے آگے بڑھ کر اسلام قبول کرنا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے بدلے، اس کو ماننے کے بدلے، اس سے وہ مزید اسلام سے پھر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا۔ اب اس میں یہاں پہ جو لفظ کہا جا رہا ہے نا کہ اولا کافرین، تو اس میں لفظ اولا جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑھ چڑھ کر کفر مت کرو۔ یہ ان کو جواب اس کا یہی دیا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سب سے پہلے منکر یہودی ہی بنے تھے، کیونکہ اہل کتاب کی دو جماعتیں تھیں، یہود اور نصارہ۔ ان دونوں میں سے یہود کو سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے، ان کی علامت کو پہچان گئے تھے۔ بنسبت نصارہ کے یہ لوگ زیادہ اہل علم تھے۔ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اے یہود مدینہ، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے تم کافر مت بنو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے مخاطب یہود مدینہ ہی تھے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیات کے عوض حقیر معاوضہ مت کرو۔ مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ میری آیات پر ایمان لاؤ، میرے تمام رسولوں کی تصدیق کرو، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق شامل ہے۔ حقیر دنیا کے وجہ سے اس اپنے ایمان کو جانے نہ دو، یعنی دنیا میں مفادات، حیثیت، عزت، مال، علم کے لیے قرآن کو مت چھوڑو۔ اگر کفر اختیار کیے رہنے میں لگے رہے، کچھ منافع نظر آئے تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ ابن کثیر میں ہے۔ ساری دنیا کے مقابلے میں آخر ہی نظر آئے گی، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو۔ آخرت میں ہمیں ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترس رہے ہوں گے، تو دنیا کے مقابلے میں ہمیں آخرت پہ زیادہ غور کرنی چاہیے۔ بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ میری آیات میں تبدیل اور تحریف نہ کرو اور حق کو مت چھپاؤ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ در حقیقت خوف خدا بہت بڑی چیز ہے۔ کفر اور شرک اور ہر طرح کے گناہ کو چھڑانے میں اس کو سب سے زیادہ بڑا دخل ہے۔ اسی کی کئی دفعہ اس کو دوبارہ توجہ دلائی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں یہ جو کہا تھا فرحبون، اور دوسری آیت میں آیا ہے فتقون۔ یہ جو رہب ہے یا لفظ نکلا ہے رہبانیت، اس کا نتیجہ جو ہے یہ تقوی ہی ہے، یعنی کہ ہم اگر ڈریں گے تو وہی شخص ڈر سکتا ہے جس کو تقوی ہوگی۔ تقوی ہی اصل میں خوف ہے اس میں، اور یہ رہبت جو ہے لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی انتہا ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے، اس کا ہم ترجمہ اور تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس کا لفظی ترجمہ، واو اور لا مت یا نہیں، تلبسو تم ملاؤ، یا لباس سے لفظ نکلا ہے، لباس مینس پہننا یا چڑھاؤ، تلبسو ملاؤ، حق سچ کو، بالباطل جھوٹ کے ساتھ، بازیر
बा के बा जब ज़ेर के साथ आता है तो साथ या से, झूठ से, वा और, तक्तमु, कतमा यक्तुमु छुपाने का लफ्ज़ है ये। तो ता पहले आ गया है तो तुम मत छुपाओ, सबसे कहा गया है, जमा का सीगा है। हक्का, हक को, वाव और अंतुम, तुम, तालमून, इसमें इल्म लफ्ज़ आया है तो ये ता जो है तू के लिए है और इल्म तालमून तुम जानते हो, ये सब के लिए जमा का सीगा होता है। फत्तकून, फरहबून और ये तक्तमू, इसमें नून ड्रॉप हुआ है। तलबिसूना है ये, इसमें भी नून ड्रॉप है। इस तरह से तालमूना तो तुम जानते हो, इसका तर्जुमा करते हैं। और मत मिलाओ हक को बातिल के साथ और मत छुपाओ हक को हालांकि तुम जानते हो। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तो जो ये बताया जा रहा है कि वला तलबिसु यानी कि लिबास ना पहनाओ। लिबास तलबसु का मतलब है लिबास, तो लिबास नहीं पहनाओ यानी हक़ को बातिल के साथ बिल्कुल हरगिज़ ना मिलाओ, हक़ को मत छुपाओ। इस आयत में उलमाए यहूद को खिताब है कि ये लोग तौरात शरीफ में तब्दीली कर चुके थे। इसमें से कुछ सही बातें इन्होंने छुपा ली थी और बाकी अपने पास से इसमें रद्द बदल कर दी थी, इसमें इंक्लूड कर दी थी। अव्वल तो तालीम आम नहीं थी, अपने कौम के तमाम अफराद को दीन और किताब ये नहीं सिखाते थे। इन्होंने तौरात शरीफ के औराक जो थे वो मुंतशिर करके रख दिए थे, जिसमें आयत में आ रहा है तज अलूना करातीसा तुबदूना व तुखफूना कसीरा। जो शख्स कोई बात पूछता था तो वो एक अपना सफ़ा निकालते थे और उसका मतलब जो चाहते थे बता दिया करते थे। पूछने वाले को खुश कर दिया करते थे, उससे रिश्वत ले लिया करते थे, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसको उस मज़मून के मीनिंग बता दिया करते थे। तौरात शरीफ के मज़ामीन की तशरीह करके उनको अपनी मर्ज़ी पे वो जो इश्तरा आया था कि वो कुछ मफाद के खातिर उसमें रद्द बदल कर दिया करते थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अलामात तौरात शरीफ में लिखी थी, हकीकत में वो उस पे पर्दा डालते थे और उसको छुपाते थे, ताकि लोगों को असल बात पता ना चले कि तौरात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का लिखा है, उन पे नबी का बोला गया है, उन पे ईमान लाने के लिए कहा गया है। वो इसी चीज़ को छुपाते रहते थे। उनको हुक्म फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुम हक़ को बातिल के साथ मत मिलाओ, अपनी बनाई हुई बात को अल्लाह के ताला की तरफ से मंसूब मत करो, खुद तराशीदा बात को अल्लाह का हुक्म ज़ाहिर करके ना लोगों को बताओ। अल्लाह अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि हम ऐसा कर रहे हैं और ये भी जानते हो कि इसका क्या बवाल है, फिर भी ऐसी हरकत कर रहे हो। अब हम इस अपनी आयत को आयत नंबर 42 पे ख़त्म करते हैं। आज हमने 3 आयतें करी हैं और ये असल में इतना लेंदी है मज़मून के जिसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी था, जिसकी एक-एक बात को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें आगे की आयतें, आगे के रुकू समझने हैं। आगे की अब इसमें इस रुकू की 3 आयतें भी बाकी हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और मुझे अल्लाह ताला से पूरी अपनी उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग इसको समझें और इसमें तवज्जो से दिल अल्लाह ताला मतलब इसमें आप लोगों का लगे, हमारा भी लगे और इसको हम कंप्लीट करें कि अब भी हमारे पास क्या तहरीफ़ और तब्दील हुई हुई चीज़ें मौजूद हैं, जबकि कुरान पाक में इसकी मुस्तकिल इसकी तहरीफ़ कर दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक का आज हम इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसको आगे लेके चलेंगे और हम इस दुआ के साथ अपने आप को इसका सबक अपना ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें हमसे कुछ भी कोताही, भूल-चूक या कोई कमी-बेशी हो गई है तो हमें माफ़ फ़रमाइएगा, हमारे साथ दरगुज़र का मामला कीजिए। इस कुरान पाक की तिलावत, तर्जुमा और तफ़सीर जो हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जो वक़्त गुज़ार रहे हैं, रब्बिल आलमीन इसको हमारा बख़्शिश का सामान फ़रमाइए। इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। इसका अजर हमें, हमारे माँ-बाप, हमारे बहन-भाई, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे, औलाद, आप सब लोग जितने सब लोग सुन रहे हैं, सबको अता फ़रमाइए। इसमें हमारा हिस्सा अल्लाह ताला कबूल फ़रमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।